अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम एक खास शो लेकर आपके लिए आए हैं और उसमें जो गेस्ट हमारे साथ हैं उनसे हम पूछेंगे जो मुख्तलिफ सवालात हमसे लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में। बहुत सी कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी हैं जो अक्सर हमारे इंडियन दोस्त हमसे पूछते हैं और बहुत बार हमने कोशिश भी की है मुख्तलिफ जो हमारे पास गेस्ट आते हैं इंडिया पाकिस्तान से उनसे बात करने के लिए। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं हम उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर शहजाद सलीम साहब ने। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत रोशन ख्याल है और बहुत अच्छी बातें करते हैं। आपको हरगिज़ ये उस तरह की दकियानूसी या जो कहना चाहिए कंजर्वेटिव बातें करते हुए नजर नहीं आएंगे। बहुत सी डॉक्टर साहब की बुक्स भी हैं, उनकी कई वीडियोस भी इजीली आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो आज हमने उनको इनवाइट किया और हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनसे कुछ सीख सकें और अगर कुछ सवाल कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के माइंड में फिर भी रह जाएं और इस शो में हम कवर ना कर पाएं तो प्लीज़ हमें ज़रूर लिख के भेजिएगा और हम डॉक्टर साहब को दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे आने के लिए और उनसे ये बातें मज़ीद पूछ सकेंगे, मज़ीद सीख सकेंगे। तो हम सबसे पहले हम वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब को कि उन्होंने आज हमारा शो ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। और अब हम चलते हैं शो की तरफ और सुनते हैं कि डॉक्टर साहब हमें क्या बता रहे हैं, इसलिए किए हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी। सर सबसे पहले बहुत ज़्यादा हदीस के बारे में आजकल आपने सुना होगा कि बात चल रही है। हदीस और के बारे में ये भी कहा गया कि सब जो है वो, ये तो खैर पहले भी हमने सुना था कि बहुत सी हदीसें ऐसी हैं जिन पे लोगों को डाउट है, लेकिन आपको लगता है सर कि वाकई में इसको एक दफ़ा और रीचेक होना चाहिए और दोबारा से जो है इस्लाम को रिफॉर्म करने के बारे में आप समझते हैं कि ये बात करनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि हर मजहब, चाहे हम क्रिश्चियनिटी देखें या हिंदुइज्म देखें, उन्होंने बहुत सी ऐसी रिवायत थी, उनके यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें की जाती थी उनके मजहब में जो अब नहीं होती। तो क्या इस्लाम को भी जरूरत है इन सब बातों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में सोर्सेज की डेरिवेशन है। जहां तक हदीस का ताल्लुक है तो ये अगर आप उसका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये गुफ्तगुएं हैं, जो लोगों ने उनसे कुछ की या लोगों ने उनसे सवाल पूछे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इसका एहतमाम खुद नहीं किया कि आप मेरी बात आगे पहुंचाएं। ये बुनियादी तौर पे सहाबा या उनके कंपेनियंस की कोशिश थी कि भी हमने आज एक अच्छी बात सुनी है तो आइए इसको हम आगे लोगों को बयान करते। तो एक से दो, दो से तीन करके आगे बात बयान हुई है और उसके अंदर ज़ाहिर है फहम का फर्क भी आ जाता है। ज़ाहिर है आपसे एक मैं बात सुनूंगा, आगे बयान करूंगा, हो सकता है मैंने बात सही समझी ना हो सकता है सही समझी हो। तो इस वजह से हदीस का जो नेचर है वो इनहेरेंट नेचर ऐसा है कि जिसको चेक होते रहना जरूरी है अगेंस्ट द कुरान, सुन्ना, कॉमन सेंस, एक्सपीरियंस, बहुत सारी वो चीजें जो हमारे मुहद्दिसीन बयान भी कर देते हैं। और हदीस की बुनियाद पे कोई कानून साजी तो ऑब्वियसली की नहीं जा सकती क्योंकि वो एक ऐसी चीज है कि जो, जैसे मैंने कहा, उसके जो नेचर ऑफ ट्रांसमिशन है वो इस तरह का है कि उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराह रास्त एग्जैक्ट बात है या नहीं है या उसके अंदर कोई चीज दाखिल हो गई है। तो लाजमन हमें जो अपनी कानून साजी की बुनियाद है वो कुरान मजीद और सुन्नत पे रखनी है। सुन्नत हदीस से एक डिस्टिंक्ट चीज है और सुन्नत का मतलब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो एस्टैब्लिश्ड अमल, जैसे नमाज है, जैसे रोजा, इबादत सारी ऐसी हैं या बाज आदाब की चीजें हैं जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। तो सुन्नत असल में कुरान की तरह ट्रांसमिट हुई है और वो दोनों की दोनों ओरिजिनल सोर्सेज हैं, बोथ गिव सर्टिट्यूड। लेकिन हदीस जो है उसको हम टेक्निकली कहते हैं कि जन्नी चीज है। जन्नी का मतलब है सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। चुनाचे इस पे जाहिर है कि हम कोई कानून की बुनियाद तो नहीं रखेंगे। अलबत्ता ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिहादात का, आपके इल्म का एक बहुत बड़ा जरिया जरूर है, लेकिन वो जरिया ऐसा है जो हिस्टोरिकल टूल्स के अगेंस्ट चेक होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक सर। अब एक चीज और जो लोग अक्सर बात करते हैं और पूछते हैं, स्पेशली जो हमारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, कि क्या कुरान में ये लिखा गया है कि काफिरों को मार दिया जाए? क्या ये बात सही है? क्योंकि कई जगह हम यूट्यूब चैनल्स पे भी देखते हैं, कुछ हमारे यहाँ के जो मौलवी हजरात हैं वो ये बात कर रहे होते हैं कि कुरान में ये लिखा है और वो बाज़ दफ़ा कुछ आयतें भी बताते हैं। कहाँ तक ठीक है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन
بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں ایسا کچھ ہے؟ دیکھیے ادھر بھی وہ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھیں. یقیناً ایسی آیتیں موجود ہیں جس میں کافروں کے ساتھ سختی کے بارے میں یا مشرکین جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی آپ گردنیں مار دیں، لیکن وہ ایک خاص سیاق و سباق ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کو یہ اتھارٹی دی جاتی ہے کہ اللہ کے بہاف پہ وہ ان لوگوں کو سزا دے سکتے ہیں جنہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جانتے بوجھتے کا مطلب ہے کہ ایک بات کو آپ سچ سمجھیں، مثلا آپ خدا کو ایک مانیں، پیغمبر کو سچا مانیں، اور پھر آؤٹ آف ایروگنس یا پرسنل انٹرسٹ یا اینی ادر ریزن آپ کہیں جی میں نے نہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا، تو یہ ڈیلیبریٹ ڈینائل ہے. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے زمانے میں صرف زمانے کی حد تک اللہ تعالیٰ اس ڈیلیبریٹ ڈینائل کو آشکارا کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں. اور چونکہ اس ڈیلیبریٹ ڈینائل کی سزا آخرت میں بھی سزا وہی ہے کہ جو آپ سمجھ لیں کہ جس میں انسان کو ختم کر دیا جاتا ہے، تو دنیا میں بھی وہی سزا دی جاتی ہے. لیکن یہ صرف پیغمبروں کو اور ان کے ساتھیوں کو یہ حق حاصل تھا، اور قرآن مجید چونکہ ظاہر ہے کہ اس بات کو بیان کرتا ہے، اس وجہ سے یہ بات اس پہ پرزرو ہو گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ یہ رائٹ دیا گیا تھا. آپ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ سزا پیغمبر نہیں دے رہے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ خود دے رہے تھے، اور یہ انہوں نے سزا آخرت میں بھی دینی ہے. انہوں نے وہ دنیا میں انہوں نے یہ دے کے دکھائی کہ دیکھیے دنیا میں اگر یہ سزا مل سکتی ہے جانتے بوجھتے انکار کی، تو آخرت میں بھی ملے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد کا جو پیریڈ ہے، اب اس میں جو قوانین ہیں نان مسلمز کے بارے میں بالکل مختلف ہیں، اور جو ان کے اپنے زمانے میں یا پیغمبروں کے زمانے میں، آپ یوں سمجھ لیں حضرت آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے زمانے کا جو پیریڈ تھا، اس میں جانتے بوجھتے حق کو انکار کرنے کی سزا نافذ کی جاتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ پیغمبر کرتے تھے. لیکن یہ رائٹ ونس دی انسٹیٹیوشن آف پروفیٹہڈ ہیز اینڈڈ، ناؤ دس رائٹ آلسو اسٹینڈز سسپینڈڈ. اب یہ کام نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ آج کے جو غیر مسلم ہیں ان کے بارے میں پہلے بھی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ وہی سے بتاتے تھے کہ یہ فلاں آدمی جانتے بوجھتے انکار کر رہا ہے. تو وہی کی ایبسنس میں ہمیں نہ یہ پتہ چل سکتا ہے کہ کوئی آدمی جانتے بوجھتے انکار کر رہا ہے، اور نہ سچ کو واضح کرنے کے لیے پیغمبر جیسی کوئی ہستی موجود ہے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب قیامت تک جو بھی رویہ اختیار کیا جائے گا نان مسلمس کے ساتھ، وہ محبت کا، وہ ایک دوسرے سے سماجی تعلقات کا، وہ آگے بڑھ کے گلے لگانے کا، وہ ان کو بتانے کا کہ دیکھیے ہم اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں، آئیے ہم اس پہ گفتگو کریں، آئیے ہم خیالات کا تبادلہ کریں، لیکن کسی قسم کی کوئی سختی، کسی قسم کی کوئی جبر، کسی قسم کی کوئی زبردستی اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اصل میں ہوا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو رسولوں کے ساتھ ایک قانون جو خاص تھا، اس کو انفارچونیٹلی ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے بعد کے لوگوں میں بھی اور بعد میں. چنانچہ آپ دیکھیے IS ہے یا القاعدہ ہے یا اس طرح کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، وہ جس تھاٹ پہ بنی ہوئی ہیں کہ ہم نے پیغمبروں کو فالو کرنا ہے، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ پیغمبروں کو فالو کرنے میں بعض چیزوں میں تو ہمیں ضرورت ہے ہم ان کے اخلاق کو فالو کریں، لیکن یہ جو ایک خاص پہلو تھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے پنشمنٹ دی دنیا میں، یہ صرف پیغمبروں ہی کا پریروگیٹو تھا، انہی کا حق تھا، کیونکہ اللہ یہ ان کے بہاف پہ، وہ ان کے نمائندے تھے پیغمبر، ہم تو ظاہر نمائندے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے یہ کام سر انجام دیا، اور ان کی جو سٹوری ہے، اکاؤنٹ ہے، وہ قرآن میں محفوظ کر دیا گیا تاکہ یہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ جو ہم پوسٹ پروفیٹک دور میں رہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں دور میں، کہ ہمیں تو دنیا میں سزا نہیں ملے گی، لیکن جیسے ان قوموں کو دنیا میں سزا ملی، ہماری سزا صرف آخرت مؤخر کر دی گئی ہے، ڈیفر کر دی گئی ہے، ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے. تو یہ اصل میں ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے پورے اسلامی فلسفے کو اور قرآن کو سمجھنے کے لیے کہ اگر آپ اس کو نظر انداز کر دیں تو پھر آج بھی جو قرآن کی وہ آیتیں جو پیغمبروں کے ساتھ خاص تھیں، ان کو پھر آپ انہی طریقے پر استعمال کریں گے کہ نان مسلم سے آپ دوستی نہیں کر سکتے، ان کو سلام نہیں کر سکتے، ان سے انہیریٹنس نہیں لی جا سکتی، ان پہ آپ نے جہاد ان کے خلاف کرنا ہے. تو یہ ساری وہ ہیں آیتیں جو آج موجود ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے کہا ان کا ایک موقع اور محل تھا جو خود قرآن نے واضح کر دیا. یعنی سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس زمانے میں لکھی گئی تھی، جس زمانے میں یہ بات کی گئی تھی کہ اگر کوئی اسلام قبول نہ کرے اس کو مار دو، مطلب اس کافر کو مار دو، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کر دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ اب جو حق کو نہیں مان رہا، اس لیے نہیں مان رہا کہ کوئی کنفیوژن ہے اس کے پاس. دیکھیے نا، یوں آپ سمجھ لیں کہ حق کو ماننا ہم سب کی ذمہ داری، سچائی کو ماننا ہم سب کی ذمہ داری ہے، جس سچ کو ہم سمجھ لیں. تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے زمانے میں یہ اہتمام کرتے ہیں پیغمبروں کے ذریعے سے کہ سچ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے. سچ سے مراد ہے کہ پیغمبر سچے ہیں، جو وہ پیغام لے کے آئے ہیں وہ سچا ہے. اس بات کو وہ واضح کرتے ہیں پیغمبروں کے دور میں، اس درجے میں واضح کر دیتے ہیں کہ جو مخاطبین ہیں وہ انکار کرنے کے بعد اس کا کوئی عذر نہیں رہتا، کوئی ایکسکیوز نہیں رہتا، سوائے ایروگنس کے، سوائے آپ سمجھ لیجئے کہ تکبر کے.
تو اس وجہ سے سزا، یہ تکبر کی سزا ہے، یہ ایروگنس کی سزا ہے جو ان کو دی جاتی ہے کہ بھی آپ نے حق کو سمجھ لیا، حق کو مان لیا. یہ نہیں کہ کوئی آپ کے پاس عذر تھا، آپ نے کہا ہاں ہمیں کلیئر ہو گیا. قرآن نے یہ واضح کیا بہت جگہوں پہ کہ جن پہ سزا نافذ کی گئی، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم پہ بات واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، پیغمبر سچے ہیں، جو بات وہ لائیں سچی ہے، لیکن ہم نے نہیں ماننی کیونکہ پیغمبر ہمارے نسل سے نہیں آئے یا فلاں فلاں وجوہات سے. تو آپ سمجھ لیں کہ ویسٹڈ انٹرسٹ یا ایروگنس وجہ بنی ہے. حق کے وضو کے بارے میں، حق کے واضح ہونے میں کوئی کمی نہیں تھی. تو اس کی سزا، اس ایروگنس کی، اس تکبر کی سزا ہے جو ان کو اصل میں دی گئی ہے. اور یہ پیغمبر ہی کے زمانے میں دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ جو ڈیلیبریٹ انکار ہے یہ تو دل کی چیز ہے نا، یہ دل کا حال ہے. تو دل کا حال تو اللہ بتا سکتے ہیں، اور انہوں نے دل کے حال کو بتایا بھی پیغمبروں کے زمانے میں. پیغمبروں کا جب زمانہ ختم ہوا تو اب وہی کا انقطاع ہو گیا. اب ہمیں لوگوں کے دل کا حال نہیں پتا چل سکتا کہ کون جانتے بوجھتے انکار کر رہا ہے یا کوئی کسی کے پاس کنفیوژن ہے. اس وجہ سے دور نبوت کے بعد کا جو زمانہ ہے اس میں یہ قانون پریویل نہیں کرتا، یہ قانون لاگو نہیں ہوتا. یہ قانون ایک ایسا ہے جو دور نبوت سے خاص ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو سزا دینی ہے کہ جو حق کا انکار کریں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی وہ اس کا ایک ایگزامپل دے کے دکھاتے ہیں اپنے پیغمبروں کے دور میں، تاکہ لوگ بھول نہ جائیں کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی دنیا میں ہوئی ہے اس نے آخرت میں بھی ہونا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ قرآن میں یہ پرزروڈ ہے، اور یہ وجہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا. چنانچہ آپ دیکھیے، اگر آپ سارے پیغمبروں کی داستان جو ہے قرآن میں پرزروڈ ہے، تورات میں بھی ہے، حضرت آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پیغمبر میں جو رسول ہوئے ہیں ان سب کے ہاں یہ ہوا. دیکھیے قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، ان کو مٹا دیا گیا کہ انہوں نے حق کو جانتے بوجھتے ان کا اس کا انکار کیا تھا. تو یہ حق کو جانتے بوجھتے انکار کی سزا ہے جو صرف پیغمبروں کے دور میں دی جاتی ہے، بعد کے دور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. غلطی یہ ہوئی ہے کہ اس سزا کو ہم نے بعد کے دور سے بھی متعلق کر دیا. سر پیغمبر تو ہمارے یہاں جیسے کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے تھے، تو نام تو کسی کو کوئی خاص پتہ نہیں ہے. دو کچھ ہیں جن کا نام یاد ہے یا معلوم ہے، میجورٹی کا نہیں پتا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے مہاتما بدھ تھے یا رام جو کہلاتے ہیں، رام جو ہے ہندوؤں میں یا کسی بھی اور دوسرے مذہب میں جو جن لوگوں کو مانا جاتا ہے، کیا وہ بھی پیغمبر ہوں گے؟ دیکھیے میسنجر ہی ہے ہمیں نا. جی ایک بات تو یہ کہ جو 1,24,000 کی روایت ہے یہ کمزور روایت ہے، ہمارے ہاں مشہور ہوگی، اسی کوئی بنیاد نہیں ہے. لیکن الگ سے یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ بہت سارے وہ رسول ہیں جن کا ہم نے تذکرہ آپ کے سامنے نہیں کیا اور وہ موجود ہیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ قرآن عرب میں نازل ہوا تھا اور وہ عربوں کو شروع میں اس کو بتانا ان کا مقصد تھا، تو جن پیغمبروں سے عرب واقف تھے ان کا تذکرہ ہوا ہے. جو ہندوستان میں اگر کوئی آیا، جیسے کہ محسوس ہوتا ہے کہ ضرور کوئی آیا ہوگا، یہ کہنا کہ رام یا بدھا یا کوئی اور جن کے بارے میں ہم کوئی رائے رکھتے ہیں، یہ ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً ان کے پاس کوئی پیغمبر آیا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوازم کو اگر آپ دیکھیں تو جو ان کی اولین جو ان کی کتابیں ہیں، جو وید ہیں، اس کے اندر آپ کو خدا کی یکتائی کا جگہ جگہ تذکرہ ملتا ہے. تو خدا کا ایک ہونا، خدا کی یکتائی کا ہونا، اور یہ وید جو ہیں جو ان کی پہلی کتاب ہے اس کا صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس پہ کسی نہ کسی پیغمبر کا انفلوئنس موجود ہے. اور بہت سارے لوگ یہ قیاس کرتے ہیں کہ حضرت نوح جو ہیں وہ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ یہاں تک پہنچی. لیکن کسی ایسے پیغمبر کے بارے میں ہم رائے کوئی پکی نہیں دے سکتے، حتمی نہیں دے سکتے. یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں یقیناً چونکہ آغاز توحید سے ہوا، مونوتھیزم سے ہوا، تو ضرور لگتا ہے کہ کسی نہ کسی پیغمبر کی تعلیمات پہنچی ہیں، چونکہ اس کا افیکٹ ان کی اولین کتابوں میں ہے. بالکل ٹھیک. سر ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ رب العالمین کہا جاتا ہے، رب المسلمین نہیں کہا جاتا. اور اسی طرح سے بتایا گیا کہ جی اپنے اعمال کے اوپر جو ہے وہ جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا، کسی مذہب کا نہیں کہا گیا. تو اب اس ٹائم پہ مطلب شروع سے لے کے ابھی تک اگر ہم آگے بڑھتے جائیں اور آج کے دور میں آئیں تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی جنت پہ لگتا ہے مسلمانوں کا کاپی رائٹ ہے. کوئی کتنا بھی برا انسان ہو لیکن وہ جنت میں جائے گا اگر وہ مسلمان ہے، اور کوئی کتنا بھی اچھا ہو لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو دوزخ میں جائے گا. یہ کاپی رائٹ ہمیں کب اور مطلب کیسے ہم نے اپنے آپ کو دے دیا؟ یہ اصل میں غلط فہمی پہ مبنی ہے، بعض حدیثوں کی بنیاد پہ. قرآن مجید سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسی کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ جہنم میں ہوں اور بہت سارے نان مسلم جن کو ہم نان مسلم سمجھتے ہیں وہ جنت میں ہوں. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ جنت اور جہنم طے کرنے کا ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. ہم تو بہرحال صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی فکر کریں زیادہ کہ ہم نے کہاں جانا ہے. دوسروں کے بارے میں رائے دینا نہ صرف یہ کہ ممکن نہیں ہے بلکہ اس کے پاس ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے.
ایک آدمی کے پاس کیا اس کا خدا کے ساتھ تعلق ہے, کیا اس کے پاس عذر ہیں, کیا کس جگہ پہ وہ پہنچ چکا ہوا ہے, یہ دل کا حال ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم سے مخفی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں وی شوڈ ریفرین فرام پاسنگ اینی کامنٹس. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نے یہ بتا دیا ہے سورہ بقرہ کی ایک آیت میں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے, روز آخرت پر ایمان لائیں گے, اور اس بات پر ایمان لے کے آتے ہیں کہ بھئی ہماری اچھے اعمال کی بنیاد پہ حساب کتاب ہوگا, ہماری جو ڈیڈز ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سب جنت کے مستحق ہیں, چاہے وہ یہودی ہوں, چاہے وہ صابی ہوں, چاہے وہ کرسچنز ہوں, چاہے وہ کسی کے بھی ماننے والے ہوں. کچھ کرائٹیریا بتا دیے گئے ہیں. اس وجہ سے یہ کہنا کہ صرف مسلمان جنت میں جائیں گے یہ ایک خوش فہمی ہی ہونی ہے, اور اس سے ہمیں بہرحال رجوع کرنا چاہیے. ہر شخص جس کا ایک آبجیکٹو کرائٹیریا بتا دیا جس پہ پورا اترے گا وہ جائے گا. مسلمانوں کی کوئی اجارہ داری جنت کی نہیں ہے, بلکہ یہ شاید اتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ شاید ان کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں شکار رہیں اور بد عملی کا شکار ہو جائیں اس کے نتیجے میں کہ بھئی ہم نے جو بھی کرنا ہے بہرحال ہمارا انجام تو اچھا ہوگا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عملاً بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. تو اس کا نتیجہ بہت خوفناک نکل سکتا ہے. لیکن جو اس سے بھی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کے حوالے سے ہمیں کوئی بھی کامنٹ پاس نہیں کرنا چاہیے, کوئی ججمنٹ نہیں پاس کرنی چاہیے, بیکاز یہ پریروگیٹو خدا کا ہے. بالکل ٹھیک. اور سر یہ تو کہیں نہیں کہا گیا کہ جو ابھی جو دنیا ہے اس میں بالکل آپ سادہ رہیں اور ساری تیاری اگلے جہان کی کریں. یہ جو مولوی حضرات کہتے ہیں ان کی اپنی زندگی تو بہت لگژریس ہوتی ہے, بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے گھر, لیکن جو ان کو سنتے ہیں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت ہی سادہ رہو. اگر ہم سادہ زندگی کسی کی دیکھیں اور امپریس ہوں, میرے جیسے لوگ خاص طور پہ, تو ہمیں عیدی صاحب نظر آتے ہیں جن کی سادہ زندگی تھی اور انہوں نے لوگوں کے لیے بہت کام کیا. لیکن ہمارے انفارچونیٹلی یہ مے بی آئی ایم رانگ, میں پہلے ہی کہہ دوں میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, لیکن ہمارے یہاں زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو یہ مدرسے ہیں اور اس طرح کے جو سو کالڈ مولوی بیٹھے ہیں اور بچوں کو جمع کر کے جس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں, وہ آپ کو نہیں لگتا کہ صرف ہم نفرت سکھا رہے ہیں بچوں کو, ہم صرف یہی بتا رہے ہیں کہ نان مسلم جو ہے اس سے بات نہیں کرنی چاہیے, اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے, اس کو مار دینا چاہیے, غزوہ ہند اور اس طرح کی کئی چیزیں لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اس سے ہم بچوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں. جی ایسا ہی ہے. یعنی جو آپ نے پہلی بات کی کہ ہمیں زندگی میں کوئی حصہ نہیں لینا چاہیے اور سادگی ہونی چاہیے اور اپنے یا یوں سمجھ لیجیے کہ دنیا کو ترک کر دینا چاہیے. قرآن مجید سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. البتہ جہاں دنیا اور آخرت کے تقاضوں کا کوئی کلیش ہوتا ہے تو وہاں ہم کو ترجیح آخرت کی دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو وہ مال آپ اپنے لیے استعمال کریں, دنیا کی بہتری کے لیے استعمال کریں. مال کو قرآن خیر کہا ہے. لوگ بھول جاتے ہیں کہ عربی زبان میں جو مختلف الفاظ ہیں مال کو بیان کرنے میں, اس میں ایک لفظ خیر ہے, اور قرآن نے اس کو جگہ جگہ خیر. تو خیر کا مطلب وہ چیز جو آپ کے لیے بہتری کا باعث بن سکتی ہے, وہ آپ کے اپنے خاندان کے لیے, آپ کی اپنی ذات کے لیے اور سوسائٹی کے لیے وہ بہتری کا باعث بن سکتی ہے. اس لیے مال کو کنڈیم کرنا یا برا سمجھنا شاید یہ درست نہیں ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارے مدارس میں کیا سکھایا جا رہا ہے, تو دیکھیے یہ ایک انفارچونیٹ کہانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مدارس کی تاریخ کو پڑھیں اور مدرسوں کا جو اس وقت صورتحال آپ دیکھیں تو یہ اسپیشلائزیشن کے ادارے ہیں. تو کبھی بھی کوئی اسپیشلائزیشن کا ادارہ ایسا تو نہیں ہوتا نا جو 6 سال کی عمر میں بچوں کو ایڈمٹ کر کے اسپیشلائزیشن کرانا شروع کر دے اور ان کو ایک براڈ بیسڈ ایجوکیشن نہ دے. تو دنیا کے سارے علوم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ 12 سال کی ہائی اسکولنگ تک ان کو کامن رکھتے ہیں, اس کے بعد اسپیشلائزیشن کی جاتی ہے اور ان کو پھر کسی نہ کسی برانچ میں اختصاص کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے. مدرسوں میں اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود تو فیصلہ نہیں کیا بچے نے, یہ آپ کے والدین کا فیصلہ ہوتا ہے. بہت سارے بچوں کو فیصلہ اس لیے سوٹ نہیں کرتا کہ ان کا ایپٹیٹیوڈ ہی نہیں ہوتا, وہ اس کام کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے ہوتے. ماں باپ نے زبردستی جب ڈال دیا تھا ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہتی. تو اس وجہ سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مدرسوں کے اندر یہ ہمیں ایک بہت بڑی تبدیلی نصاب کے علاوہ یہ پیدا کرنی ہے کہ دے ہیو ٹو اسٹارٹ آفٹر ہائی اسکول. جیسے آپ اسلامک یونیورسٹی ہے یا میڈیکل کالج ہے یا لیٹس سے انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں, دے آل بگن آفٹر 12 or 14 years of broad based education. اس تک تو سارا کے سارے جو لوگ ہیں وہ ایک سسٹم میں پڑھیں. اسپیشلائزیشن کے لیے پھر وہ اپنے اپنے یونیورسٹیز میں جا سکتے ہیں. چونکہ ہمارے مدارس اس کو فالو نہیں کر رہے اور جس نصاب کو بھی وہ فالو کر رہے ہیں اس کے اندر قرآن مجید اور سنت کم, فقہ اور جو ان فرقے کی جو خاص تعلیمات ہیں ان کی اس پر زور زیادہ ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ فرقیت کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپس میں بھی جو ان کے اختلافات ہیں ان کو بھی وہ ہوا دیتے ہیں. اپنے آپ کو یہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا فرقہ دوسرے سے سپیریئر ہے اور ان کو مناظرے پہ ٹرین کیا جاتا ہے. ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ کیا کیا ڈسٹنکشنز ہیں جو آپ کے سے باقی لوگوں پہ آپ پریویل کرنے کی وجہ سے ہیں.
تو اس وجہ سے ان کے سسٹم کے اندر بھی یہ خرابی انفارچونیٹلی موجود ہے. تو اگر آپ اس سچویشن کو دیکھیں گے تو پھر دیکھیے اور اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. جو ہو رہا ہے اس کو پھر ایسا ہی ہونا چاہیے. آپ کے سامنے جو گریجویٹ کر رہے ہیں مدرسے میں ہر سال 40-50 ہزار لوگ گریجویٹ کرتے ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں تو معاشرے میں کھپنا ہے, کہیں نہ کہیں انہوں نے امام بننا ہے, کہیں نہ کہیں مؤذن بننا ہے یا کوئی اور خدمت دینی ہے, اور یہ ہر سال ہو رہا ہے اور اتنے وسیع پیمانے پہ ہو رہا ہے. اگر یہ آپ اس کو امیجن کریں تو جو کچھ آپ بتا رہی ہیں اس کے علاوہ کوئی اور اگر آؤٹ کم ہو تو اس پہ حیرت ہونی چاہیے. اس سچویشن میں تو جو ہو رہا ہے اٹ از ایکسپیکٹڈ. تو اس وجہ سے جب تک یہ ڈراسٹک چینج ہم نہ کریں, میرا خیال ہے ہمیں ان کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قصوروار ہم ہیں, سوسائٹی ہے, کہ جو اصل میں یہ سمجھتی نہیں ہے کہ دنیا بھر میں تو ہم اسپیشلائزیشن میں اپنے بچوں کو کہتے ہیں, انکریج کرتے ہیں کہ آپ لوگ خود فیصلہ کریں, اپنے ایپٹیٹیوڈ کا خیال رکھیں اور اچھی سی اچھی یونیورسٹی میں جائیں. لیکن مذہب وہ واحد جگہ ہے کہ جہاں اس کا ہم کوئی چوائس کسی کو نہیں دیتے اور پیرنٹس وہ چوائس بچوں کی طرف سے کر دیتے ہیں. جب تک کہ ہم ٹرینڈ تبدیل نہیں کریں گے, ایک بہت بڑا سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی, I don't expect anything else to happen. سر ایک چیز اور اسلام میں دیکھی گئی ہے کہ بہت زیادہ آج کل تو خیر بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے سندھ میں بھی اور دوسری جگہ بھی, کہ جو نان مسلمز ہیں ان کو زبردستی پکڑ پکڑ کے جیسے کہتے ہیں نا کہ مسلمان بنایا جا رہا ہے, چاہے وہ ہندو کمیونٹی ہو یا کرسچنز ہو, کوئی بھی ہو. لیکن اسلام میں آنے کے تو 10 راستے ہیں, لیکن اسلام سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر کوئی یہ اناؤنس کر دے کہ جی میں آج سے مسلمان نہیں ہوں, تو اس کو جان سے مار دینے پہ آ جاتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں دونوں ہی باتیں غلط فہمی میں مبنی ہیں. نہ آپ کسی کو جبراً مسلمان کر سکتے ہیں. دین کا اختیار کرنا یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو آپ کے سر پہ لاد دی جائے گی. یہ آپ کا فکری انقلاب ہے, یہ آپ کی فکری سوچ ہے. یہ تو ہونی ہی اس وقت چاہیے کہ جب آپ کی خود سوچ کے اندر یہ بات آئے کہ میں نے فلاں مذہب کو یا فلاں اسکول آف تھاٹ کو فالو کرنا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئرشن, کسی قسم کا جو کی پابندی یا جبر جو ہے, اس کو ہم پرسیکیوشن کہیں گے. پرسیکیوشن یا مذہبی جبر کو قرآن نے کہا ہے کہ الفتنہ تو اشد من القتل, یعنی یہ جو پرسیکیوشن ہے یہ تو قتل سے ہی بڑا آپریشن ہے, اس سے بڑا ظلم ہے. اس وجہ سے کسی کو زبردستی دین میں داخل کرنا یہ بالکل بے بنیاد ہے. اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں جو آپ کے پہلے سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ نے جو معاملہ کیا وہ اصل میں اس کو قیاس کرتے ہیں, کیونکہ صحابہ کرام کے زمانے میں انہوں نے سزا نافذ کی اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے کی, اور جنہوں نے اس سزا کا انکار کیا ان پہ ظاہر ہے کہ ان کو اس عقیدے کا انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں. after they were convinced themselves. لیکن یہاں پہ کوئی جبر نہیں کیا گیا یا کوئی فورس نہیں کیا گیا, بلکہ وہاں ان کو سزا دی گئی اس چیز کی کہ جس چیز کو وہ سچا مانتے تھے اس کو انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا. یہ وہ ٹرینڈ ہے جو آج بھی چلا آ رہا ہے. چنانچہ ارتداد کی جو سزا ہے, اپوسٹسی کی جو سزا ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے دین چھوڑا تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا, بنیادی طور پہ یہ بھی اصل میں وہی سزا ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یا ان کے ساتھی دے سکتے تھے اگر کوئی آدمی اسلام لا کے چھوڑے. کیونکہ ان کے بارے میں لا یہ تھا کہ اگر جس بات کو سچ مانتے ہیں دل سے اور کوئی ان کے پاس عذر نہیں ہے تو پھر اگر وہ ایک خاص طریقے پہ ہیں تو ان کو ختم کر دیا جائے گا, اور ایک دوسرے طریقے پہ میں تفصیل اگر آپ پوچھیں گے تو بتا بھی دوں گا, تو ان کو زندہ رکھا جائے گا, لیکن وہ جزیہ دے کے زندہ رہیں گے. لیکن یہ قانون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. اس وجہ سے ان کے گزرنے کے بعد آج کوئی شخص اگر دین چھوڑتا ہے, اس کی اپنی چوائس ہے, ایکسیپٹ کرتا ہے, اس کی اپنی چوائس ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر, جو چاہے وہ اختیار کرے اسی چیز کو اور جو چاہے اس کا انکار کرے. یہ فیصلہ فرد پہ ہے. ساری غلط فہمی دیکھیے آرزو صاحبہ پیدا اس سے ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ساتھ کچھ خاص قوانین ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں اور جو سمجھ میں آتے ہیں اگر آپ ان کو پیغمبروں سے ریلیٹ کر کے رکھیں. یعنی جتنی بھی سختی ہے نان مسلم سے وہ اس جگہ سے ہے کہ ان کے سامنے ایک پیغمبر نے حق کو واضح کر دیا اور اس پیغمبر کے حق کے وضو کا انہوں نے اقرار کر لیا, لیکن کہا کہ ہم نہیں مانیں گے. تو یہ وہ ایروگنس کی سزا تھی جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کے مخاطبین کو دی گئی, صرف ان کے مخاطبین کو. اس فرق کو نہیں محسوس کیا گیا, اور جیسے میں نے کہا کہ اس چیز کو بین ہی آج بھی لاگو سمجھا جا رہا ہے. اگر صرف اس کو ڈسٹنکشن کو سمجھ لیں تو قرآن کی وہ ساری جو سخت ورسز ہیں, ہارش ورسز ہیں, وہ بیسکلی خدا کا ورڈکٹ ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سچائی کو نہیں مانا. اور خدا نے کہا کہ یہ پنشمنٹ میں دے رہا ہوں. میں دے رہا ہوں مطلب ہے میرے اب جو نمائندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں, they are my representatives on earth. So this is the punishment that I'm going to give. It's not that people are giving this. Yani, it's not a punishment given by human beings to other human beings. It's a punishment meted out by God to human beings, which he will anyway do in the hereafter. تو گویا آخرت کی سزا کو ایک لحاظ سے دنیا میں ایک مشہود ریالٹی بنانے کے لیے کہ دیکھو آخرت میں جو لوگ حق کا انکار کریں گے ان کو سزا ملے گی,
جیسے کہ دیکھو ان پیغمبروں کے مخاطبین کو دنیا میں ملی، تو دنیا میں چھوٹے چھوٹے ڈیز آف ججمنٹ ہیں جو ہر پیغمبر کے زمانے میں کریٹ کیے گئے، ان کو وہاں پہ بنایا گیا تاکہ جو باقی انسانیت ہے اس کو یہ بار بار احساس رہے کہ اکاؤنٹیبلٹی آخرت میں ہونی ہے، اور جیسے دنیا میں ان لوگوں نے جانتے بوجھتے انکار کی سزا پائی، اگر ہم نے بھی یہ کام کیا تو ہماری بھی یہ سزا ہو۔ یہ پورے کا پورا قرآن کا پیغام بھی ہے۔ چونکہ اس پیغام کو ہم نے اس فرق کے ساتھ انفارچونیٹلی شاید نہیں سمجھا، تو اب یہ ایسی کھچڑی بنی ہوئی ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے سامنے نان مسلمز ہیں ان کو ہم اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر انسان ہو، اور میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ بہت سارے نان مسلمز کہیں بہتر ہیں بطور انسان کے مسلمانوں سے، کہیں بہتر ہیں اخلاق میں، کردار میں، اپنی زبان کے لحاظ سے، اپنی گفتگو میں، یعنی ان کے مینرزمز میں آپ کو نظر آئے گا کہ جیسے ایک تراشیدہ انسان ہے کہ جو خدا کا شاید وہ نام نہ لیں، یعنی ایک کسی سے وہ خوف بھی رکھتا ہے، سب کے حقوق بھی پورے کرتا ہے، اور اس کے باوجود ہم اس کو کنڈیم کر دیتے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے قابل نہیں ہے، یا ہماری مجلس میں وہ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ ایک اور طرح کا تکبر ہے جو مسلمانوں میں طاری ہو گیا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھنا۔ یہ جو سپیریورٹی کمپلیکس ہے، جو وچ از ان فیکٹ این انفیریورٹی کمپلیکس ان اٹ سیلف، یہ ہے جو اصل میں جڑ ہے اس وقت مسلم بلاک اور نان مسلم بلاک کے درمیان جو ایک تصادم سا آپ کو نظر آتا ہے۔ اس کو ریپلیس ہونا چاہیے عاجزی سے، ہیوملٹی سے، اور اس جگہ پہ کہ مجھے اپنی فکر کرنی ہے، اوروں کی نہیں کرنی۔ ہر ایک کو اپنی فکر کرنی ہے، مجھے اس سے کوئی زیادہ غرض نہیں۔ ہاں یہ تو ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اچھی بات کو کریں، سمجھیں، یہ اتنی تو کنسرن ہے، لیکن یہ بات کہ میں زبردستی کسی کے ساتھ ایک معاملہ کروں اور اس کو زبردستی کسی راستے پہ لے کے آؤں، اگر آپ نے زبردستی کرنی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے آپ سے زبردستی کیجیے، کیونکہ اپنے آپ کو زبردستی کرنی بھی چاہیے، آپ کو اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے، کچھ عرصے کے لیے اوروں پہ چھوڑ دیں، یہی لائے عمل ہے۔ اگر اس لائے عمل کو ہم چھوڑیں گے تو پھر ہمیشہ اوروں کی فکر کریں گے، اور اوروں کی فکر میں اپنے آپ کو برباد کریں گے۔ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور مجھے بہت اچھا لگا ہے آپ سے یہ بات سن کے، کیونکہ میرے تو خیر بچپن سے ہی بہت سارے ایسے فرینڈز ہیں جو نان مسلم ہیں، اور اب تو خیر بہت سارے انڈین اور ہندو فرینڈز بھی ہیں، اور مجھے ہمیشہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو واقعی میں جو مسلمان یہاں پہ رہتے ہیں پاکستان میں، ان سے وہ بہتر انسان لگے، ان سے بات کرنے میں، ان سے کوئی چیز ڈسکس کرنے میں مجھے زیادہ پسند آئی ان کی بات بنسبت ان لوگوں کے جو پاکستان میں رہتے ہیں، اور پھر ہم جیسے کہنا چاہیے کہ ڈبل فیس قسم کے لوگ، مجھے اتفاق سے وہاں پہ ایسے لوگ نہیں ملے۔ لیکن سر ایک چیز ہم نے دیکھی، بلاسفیمی لا، اگر سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، جزا بھی سزا بھی سب کچھ، تو یہ ہم اس کا مس یوز کرتے ہیں، ہم اس پہ نام لے کے لوگوں کو مار دے دیتے ہیں، جبکہ پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے پیغمبر کے زمانے میں، اور کبھی آپ سبھی کو معلوم ہے کہ وہ ایک عورت اوپر سے کوڑا پھینکا کرتی تھی، سب کچھ تھا، کبھی کچھ ایسی کوئی جگہ پہ کہیں لکھا ہوا موجود نہیں ہے کہ کسی کو مارا گیا ہو یا کسی کو سزا دی گئی ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو آج کیوں ذرا سی بات پہ جو ہے یہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ مار دینا چاہیے کسی کو؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ حدود لاز بنے ہیں اسی پچھلی صدی میں اور پچھلے 40-50 سال میں، تو یہ جو ہمارے اسکالرز ہیں ان کے ذہن میں ہی پیدا ہوا کہ اگر اسلامک ریوائول ہوگا تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم قوانین کے ذریعے سے اپنے ملک کو مسلمان کریں۔ جہاں تک بلاسفیمی لا کا تعلق ہے تو یہ آپ شاید جانتی ہی ہوں گی کہ اس کی کوئی بنیاد قرآن مجید میں نہیں ہے، قرآن مجید اس میں کسی قسم کی سزا کو تجویز نہیں کرتا۔ اگین وہاں پہ یہ ہوا ہے کہ بعض آیتوں کو یا بعض روایتوں کو مس انٹرپریٹ کر کے نان مسلم کی سزا جو ہے وہ قتل رکھی گئی ہے، یا جیسے آپ کے سامنے ہے۔ اس میں قرآن مجید بالکل ایک دوسری صورت پیش کرتا ہے، اور اگین وہ بہت ساری ایسی میں باتیں بتاتا ہے کہ جہاں پہ اگر کوئی سزا دینی ہے تو وہ بالکل آخری درجے میں اس وقت دینی ہے جب کوئی آدمی کسی بھی پیغمبر کا مذاق اڑائے، اور کسی بھی پیغمبر یا کسی بھی بڑی ہستی کے ساتھ وہ ایسا رویہ اختیار کرے کہ جو نازیبا ہے، تو وہ ایک ہمیں ایسی بات بتاتا ہے، اور وہ بھی انتہائی سزا تب دینی ہے کہ جب کوئی عذر ختم ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ آؤٹ آف انوسنس یا ایون اگنورنس کوئی بات کر دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں پر ایک موب جسٹس جو شروع ہو جاتا ہے جس کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی بلاسفیمی کی سزا کی تو نوبت ہی نہیں آتی۔ اس سے پہلے ایک جو موب ہے وہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 1-2 مہینے میں واقعات ہوئے ہیں، اس میں ایک موب نے، بلکہ یہ تو چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی سزا کی بنیاد کوئی نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں اس کو قتل سے تعبیر کیا جاتا ہے اگر آپ نے بلاسفیمی کی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے بڑی گھناؤنی بات یہ ہے کہ آپ ایک شخص کو عدالت تک پہنچنے ہی نہیں دیتے،
اور ایک کراؤڈ جو ہے وہ فرینزی میں آ کے کسی کو مار دیتا ہے، تو اس سے کوئی بڑی کوئی پروسیکیوشن نہیں ہو سکتی کہ آپ نے کسی بے گناہ کا آپ اس طرح سے جان لے لیں، اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیں آخرت میں اس کی جواب دہی یا جواب پرسی ہوگی ہمارے سے جو یہ کام کر رہے ہیں. سو یہ انفارچونیٹ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ایک ہے دین اور ایک ہے دین کی انٹرپریٹیشن. تو دین کے اندر تو یہ بلاسفمی لا کی ایسی کوئی سزا نہیں ہے، لیکن جو اس کی ہم نے انٹرپریٹیشن کر لی ہے اس میں یہ ہم نے سزا جو ہے وہ اس میں داخل کر دی ہے. اور اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو ریوزٹ کرتے رہیں اور یہ دیکھتے رہیں کہ ہم اپنے سورسز سے زیادتی تو نہیں کر رہے، سورسز کو ہم مس انٹرپریٹ تو نہیں کر رہے. اس کام کی ہمیں بار بار ضرورت ہے. جب تک یہ ہوگا نہیں اس وقت تک انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہی اس طرح کے واقعات ہوتے چلے جائیں گے اور بہت ہی تکلیف ہوتی ہے. انتہائی شرمندگی کے ساتھ سر جھک جاتا ہے کہ یہ انسانی جان کو اتنا عرضہ سمجھ لیا گیا ہے اور اتنا اس کے بارے میں بے پرواہی کا رویہ اختیار کیا گیا ہے. تو انسان کا جو دل ہے وہ لرز جاتا ہے اس طرح کی وارداتوں سے. بس اس کے سوا انسان کیا کہہ سکتا ہے کہ اس میں مذہب کے بجائے مسلمانوں کا قصور زیادہ ہے. یعنی مسلمان جس مذہب کو مانتے ہیں وہ اس کا ان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ رانگ انٹرپریٹیشن. سر ایک طرح سے جنت دوزخ کی بھی بڑے نقشے کھینچے جاتے ہیں اور اسلام میں اسپیشلی جنت کے لیے تو بڑا بتایا جاتا ہے. پتہ نہیں 70 یا 72 ابھی تک اسی میں لوگ کنفیوز ہیں، کتنی حوریں بتائی جاتی ہیں. تو ہر چیز جو ہے وہ ایک طرح سے گلوریفائی کر کے بتایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جی 72 حوریں ملیں گی یہ سب کچھ، لیکن یہ ساری چیزیں مردوں کے لیے بتائی گئیں، عورتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. کئی بار پوچھا گیا ڈفرینٹ شوز میں، لوگوں نے پوچھا کہ عورتوں کے لیے کیا اٹریکشن ہے جنت میں. یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. اور دوسرا صرف عورت کو ہی کیوں دکھایا گیا ہے جنت میں کہ جی 72 حوریں ہوں گی؟ مطلب آپ کے پیچھے بھی بکس میں دیکھ رہی ہوں رکھی ہوئی ہیں، میں نے بھی 2-4 رکھی ہوئی ہیں. تو لوگوں کو یہ بھی تو بتایا جا سکتا تھا کہ وہاں بکس ہوں گی پڑھنے کے لیے، وہاں پہ انٹرنیٹ ہوگا، یا وہاں پہ کچھ اور لکھائی پڑھائی یا کچھ بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یا کسی اور طرح کے، جیسے عورتوں کے لیے شاپنگ مالز بھی ہو سکتے تھے. تو اس طرح کی بات کیوں نہیں کی گئی اور صرف ایک عورت کو ہی اس طرح سے کیوں بتایا گیا کہ جیسے وہاں پہ اتنی ساری ملیں گی؟ یہ اٹریکشن کیوں ہے؟ اور یہ صرف اسلام میں، باقی تو جنت دوزخ کا کانسیپٹ تو ہر مذہب میں ہے، لیکن یہ چیز صرف اسلام بتاتا ہے. اگین دیکھیں جی، یہاں پہ بھی پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے اگر ہم پوچھیں تو نہ اس میں 70 کا ذکر ہے، نہ 72 کا ذکر ہے، نہ 10 کا ہے، نہ 15 کا. وہاں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ. یہ جو 70 اور 72 ہے یہ بعض روایتوں میں حدیثوں میں بیان ہوا ہے جو کمزور روایتیں ہیں، جو سند کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو نسبت ہے وہ ثابت نہیں ہے. تو قرآن مجید جو ہے وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ وہاں آپ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. یعنی دیکھیے قرآن مجید چونکہ عربوں کے لیے نازل ہو رہا تھا تو عربوں کے لیے جو اٹریکشن تھی، باغات تھے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ کنٹری سائڈ جو کہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بھی ہے، تو وہاں پہ جنت کی جو تصویر کھینچی گئی ہے وہ اس کے لحاظ سے جو ان کے لیے اٹریکٹیو ہے. اور ساتھ ہی باقیہ دنیا کے لیے کہہ دیا کہ چونکہ باقی لوگوں نے بھی ظاہر ہے جب رہتی دنیا میں بعد میں آتے رہنا ہے اور سب لوگوں کی اٹریکشن چینج ہوں گی، تو اس کے لیے ایک اجمالی سا کنسائز سا جملہ کہہ دیا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي. جو تم چاہو گے، گولف کھیلنا چاہو گے، مالز پہ جانا چاہو گے، اس کو بیان نہیں کیا کیونکہ ہر دور میں ظاہر ہے وہ اٹریکشنز کو چینج ہونا تھا. اس کو ایک کنسائز جملے میں بیان کر دیا کہ وٹ ایور یو وانٹ یو ول گیٹ دیئر. سو اس وجہ سے قرآن تو ہمیں یہ تصویر پیش کرتا ہے کہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے، مردوں کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد ہوں گے، پاکیزگی میں وہ رہیں گے. یہاں پہ جو ان کے درمیان جیلسیز تھیں یا اور اس طرح کی اخلاقی کمیاں تھیں یا برائیاں تھیں، ان سے ان کو دھو دیا جائے گا اینڈ دے ول لیو ایز ویری پیور کپلز. تو یہ تعداد کا جو تعلق ہے سارے کا سارا، جیسے میں نے کہا، یہ قرآن سے باہر ہے. اور جیسے آپ نے فرما رہی ہیں کہ عورت کا ذکر زیادہ آتا ہے، تو دیکھیے یہ ہمیں ظاہر تسلیم کرنا چاہیے کہ جو جینڈرز کے درمیان ایک اللہ تعالیٰ نے محبت اور اٹریکشن رکھی ہے وہ دونوں کے لیے ہے. تو قرآن مجید نے صرف آپ یوں سمجھ لیں کہ شرم و حیا کے اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے خواتین کا اس طرح تذکرہ کیا ہے، لیکن خواتین کے لیے مردوں کو اس طرح انداز سے بیان نہیں کیا اسی شرما حضوری سے، لیکن اس کو ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ دونوں کے لیے ایک دوسرے کی زندگی ہوگی. صرف عورتوں کے حسن کے بارے میں آپ یوں کہہ لیجیے کہ کچھ چیزیں بیان کر دی ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم بھی اپنی بیٹیوں کے لیے یا اپنی بہنوں کے لیے جب مردوں کو بیان کریں گے تو تھوڑا سا تکلف برتتے ہیں، یعنی تھوڑا سا ہمارے اندر کنزرویٹزم آ جاتا ہے. تو قرآن مجید نے بھی اسی سٹائل کو ملوز رکھا ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ بالکل واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے. اور ایک خاتون جب یہ کہہ دیا کہ جو آپ چاہیں گے وہ ملیں گی، آپ ملے گا، تو کیا اس کے مخاطب صرف مرد ہیں؟ اس جملے کے مخاطب خواتین بھی ہیں. خواتین جو چاہیں گی ان کو ملے گا، مرد جو چاہیں گے ان کو ملے گا، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے.
اس کو اصل میں ہمیں پس منظر، کلچر اور جو اسالیب بیان ہیں ان میں رکھ کے دیکھنا چاہیے. زیادہ تر اس میں جو پیدا ہوئی ہے افراط و تفریط، وہ حدیثوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، روایتوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. بہت ساری کمزور روایتوں کا سہارا اس میں لے لیا گیا ہے اور اسی کی بنیاد پہ پھر جنت کی ایک پوری تصویر پیش کر دی گئی ہے، جو میرا خیال ہے کہ اٹ نیڈس ٹو بی ریکٹیفائڈ اینڈ ریوزٹڈ. تو بالکل وہ 70-72 والی کہانی جو ہے وہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ جی کہیں ایسی نہیں کوئی لکھا چیز ہوا ہے. نہیں، وہ روایتوں پہ اگر آپ کام کریں گے، یعنی 70-72 کا ذکر آتا ہے شہیدوں کے لیے، عام لوگوں کی تو آتا بھی نہیں ہے. یعنی یہ ہمارے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ شہید ہونے کے لیے بہت خواہاں ہوتے ہیں، بام بلاسٹ ہو رہے ہیں یا وغیرہ وغیرہ. اس میں ایک انسینٹیو یہ بھی دیا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ کبھی ان حدیثوں کا مطالعہ کریں گے، ہمیں چونکہ ان حدیثوں کو ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جن جن روایتوں میں 70 اور 72 کا ذکر آیا، ان کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور ہے کہ الفاظ انہوں نے کہے ہوں، اور ان کو آپ صحیح کیٹیگری میں شامل نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ یہ بات اتنی عجوبے والی اور اتنی یوں سمجھ لیں کہ اٹریکٹیو ہے کہ یہ مشہور ہوگی. اور روایتوں کے بارے میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ امام غزالی کے بعد ہمارے ہاں ایک جنرل ٹرینڈ یہ رہا ہے کہ ہم روایتوں کی جو صحت ہے، صحت کا مطلب ہے ان کی اوتھینٹسٹی، اس کو زیادہ چیک نہیں کرتے، اور جو چیزیں فضیلت بیان کرتی ہیں، جو چیزیں اس طرح کے ایمنس ریوارڈز پرومس کرتی ہیں، ان کو ہم فریلی بیان کر دیتے ہیں. محدثین نے بلکہ اس بات کا اعتراف کیا جب جو فضائل کی روایتیں بیان کرنے والے لوگ تھے ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے بہت ساری ایسی روایتیں جو ہیں جو گھڑ دی ہیں اپنی طرف سے لوگوں کے درمیان، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا مقصد تھا لوگوں کو دین کے قریب لانے کا. تو ایسے لوگ پکڑے بھی گئے اس زمانے میں، انہوں نے اعتراف بھی کر لیا، اور یہ سب کچھ ہماری حدیثی کتابوں میں موجود بھی ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ سامنے نہیں آتا. اس وجہ سے امام غزالی کی اگر آپ نے احیاء العلوم الدین پڑھی، اب تو ہر زبان میں ٹرانسلیٹ ہو گئی ہے، وہ ایک ایسی آپ کہہ لیں ایک تبدیلی لے کے آئی ہماری امت کی سوچ میں 6th سینچری میں، کہ جب روایتوں کی بنیاد پہ مذہب کو سمجھا جانے میں بہت فراخ دلی دکھائی گئی، اور ان روایتوں کے بارے میں پرواہ نہیں کی گئی کہ بھئی پیغمبر نے یہ بات کہی بھی تھی یا اصل میں یہ ایک کمزور بات ہے. احیاء کے اندر بہت ساری روایتیں ہیں جو بہت کمزور ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں جو گھڑی ہوئی ہیں، موضوع روایتیں کہتے ہیں ان کو عربی. موضوع کا مطلب ہے فیبریکیٹڈ، کنکاکٹڈ. تو اس وقت ہماری امت کا جو مزاج ہے، جو وائزین ٹی وی پہ بھی گفتگو کرتے ہیں، اگر آپ کبھی ان کی وہ حدیثیں جن کو وہ بیان کرتے ہیں ان کو ٹریس کریں گے نا کہ کہاں کہیں ہیں، تو آپ کو اکثر جگہ مل جائے گا کہ یہ روایت کمزور ہے، اس روایت کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس روایت کا راوی کمزور ہے، اس کا حافظہ خراب تھا، یا اس نے گھڑ دی ہیں. لیکن چونکہ اہل علم تو اس سے واقف ہوتے ہیں، اور انفارچونیٹلی وہ اہل علم زیادہ نمایاں نہیں ہوتے، اس وجہ سے اس طرح کی حقیقت بعض بار سامنے نہیں آتی. سر ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ اگر ہم کسی نان مسلم کے لیے اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور ایون سوشل میڈیا پہ آج کل لوگ اکثر اس پہ کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں، تو اگر نان مسلم کو اگر ہم یہ لکھ دیں ریسٹ ان پیس، تو فوراً لوگ آ جاتے ہیں نکل کے کہ کیسے لکھ دیا. جی اور یہ تو بہت صرف بات ہے، جی بہت زیادہ. میں تو اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ جب بھی سوشل میڈیا پہ کسی نان مسلم کی وفاتی خبر آئے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، اور اگر ان کے پاس عذر ہے تو ان کو معاف کرے. جیسے ابھی 2 سال پہلے اسٹیفن ہاکنگ کا انتقال ہوا، تو ظاہر ہے ایک بہت بڑی شخصیت ہے، وہ تو خدا کو نہیں مانتے تھے. تو میں نے اس موقع پہ اپنے فیس بک پیج پہ یہ دعا ان کے لیے لکھی کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی ان کے پاس عذر ہے تو آپ ان کو معاف فرمائیں، اور ان کی مطلب ایک اچھے کلمات. تو مجھے معلوم تھا کہ اس کا بہت سارا بیک لیش ہوگا. تو اصل میں یہ ہماری مینٹلی جو ہمیں ٹرین کیا گیا ہے، جو برین واش کیا گیا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ غیر مسلموں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے. اگین یہ ذکر قرآن میں ہے، لیکن یہ کون سے نان مسلم ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جن پر حق واضح ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا کہ دیکھو یہ جو لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دے ڈونٹ ڈیزرو اینی فورگیونیس، ان کے بارے میں آپ مغفرت کی دعا نہ کیجیے گا. تو وہی معاملہ ہوا ہے یہاں پہ بھی کہ مغفرت کی دعا نہ مانگنے کا ایک موقع اور محل تھا جو خدا نے قرآن میں واضح کیا. اس کو اس موقع اور محل سے ہٹا کے آپ نے سارے کے سارے نان مسلم پر عام کر دیا. یعنی اگر آپ کو یہ بات بتاؤں کہ قرآن مجید کے جو مخاطب نان مسلم ہیں وہ اسپیسیفک ہیں، ان کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے اس کا ایک خاص، جیسے میں نے واضح کیا، قانون ہے. اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے. اچھا ایک اور آپ مثال دیکھیے، پاکستان نے ورلڈ کپ 2007 میں باب وولمر ان کے کرکٹ کے مینیجر تھے جو کرسچن تھے، ان کے بارے میں پتہ لگا، آج تک ویسے ہمیں نہیں پتہ چل سکا کہ وہ انہوں نے خودکشی کی ہے یا کسی سے زہر لیا گیا یا وغیرہ. 12 ان کی ورلڈ کپ پہ ڈیتھ ہوگی. پاکستان میں جو سیرمنی منعقد ہوئی اس زمانے میں ہمارے کرکٹر تھے یوسف یوحنا، جو بعد میں محمد یوسف ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو پاکستان ٹیم جب واپس آئی وہ ورلڈ کپ کھیل کے، تو یہاں پہ ایک جو سروس ہوتی ہے جو آپ ظاہر کرسچنس کرتے ہیں اپنے وفات شدگان کے لیے، تو ایک سروس منعقد ہوئی، میموریل سروس چرچ کے اندر. تو پاکستانی ٹیم کا کوئی ممبر اندر نہیں گیا اس چرچ کے اندر، صرف یوسف یوحنا جو ظاہر اس کو کرسچن ہی تھے وہ جا کے انہوں نے دعا کی. سب کے سب باہر کھڑے رہے اور کسی نے جنازے یعنی دعا میں شرکت نہیں کی.
کیونکہ ذہن میں ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کسی غیر مسلم کے لیے دعا اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کے لیے تو جہنم مقدر ہے. تو چونکہ یہ ذہن ہمارا دیکھیے اسی تھاٹ پر استوار ہے کہ جو پیغمبر کے مخاطبین کے ساتھ ایک خاص معاملہ تھا اس کو ہم نے اس ڈسٹنکشن میں سمجھا نہیں ہے. تو جب نہیں سمجھا تو اس کا پھر اثر ہر چیز پہ پڑتا ہے. آپ غیر مسلموں کو دوست نہیں بنا سکتے, آپ ان کے ساتھ ایک برتن میں کھانا نہیں کھا سکتے, آپ کوئی بھی قسم کی کارڈیل ٹائز ان کے ساتھ نہیں رکھ سکتے. اور یہ اس پہ ایک طرفہ تماشا ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ اہل کتاب خواتین سے آپ شادی کر سکتے ہیں. تو اس سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ آپ دوستی تو نہیں کر سکتے لیکن شادی کیسے کر, اس کا مطلب بیوی آپ کی دوست تو نہیں ہو سکتی کم سے کم, کیونکہ اگر وہ کرسچن سے آپ نے شادی کر لی ہے تو ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ آپ شادی کر سکتے ہیں, دوسری طرف یہ کہا گیا کہ دوستی نہیں کر سکتے. تو وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اگر یہ بات کیسے آپ دونوں یعنی بیوی جو ہے اگر آپ نے کرسچن سے آپ نے شادی کر لی ہے اور دوستی نہیں کی تو دیر از سم تھنگ رانگ ان دس انٹرپریٹیشن جو کامن سینس آپ کو بتا دیتی ہے. اس وجہ سے جب تک ہم ان پوری چیزوں کو اچھی طرح سے ریوزٹ نہیں کریں گے, میں ایک آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بر صغیر میں جو جس چیز کو میں آپ کے سامنے سب پیش کر رہا ہوں یہ میری اپنی کوئی ریسرچ نہیں ہے. جو بر صغیر میں ایک ایکسٹراڈنری عالم پیدا ہوئے, ان کا نام تھا حمید الدین فراہی. 1930 میں ان کا انتقال ہوا اور قرآن مجید پر انہوں نے غور کرنے کی داغ بیل جو دوبارہ سے ڈالی اور یہ بتایا کہ دیکھیے آپ کو قرآن مجید کی بنیاد پہ چیزوں کا فیصلہ کرنا ہے, روایات کی بنیاد پہ نہیں, اور صحابہ کے طریقے پہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. تو اس تھاٹ کو آگے بڑھایا گیا اور ان کے جو شاگرد ہیں امین حسن اصلاحی پہ ان کے جو مزید شاگرد جو میرے استاد ہیں جاوید احمد غامدی, ہم جس طرح سے ہم قرآن پہ غور کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو قرآن کے میسج کو اس کی لینگویج سے اور اس کے جو اپنی زبان کے جو مقتضیات ہیں ان سے سمجھنا ہے. ایکسٹرنلی جو بھی باتیں بیان ہوئی ہیں وہ اس کے سبسروینٹ ہیں, قرآن کے ٹیکسٹ کے سبسروینٹ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو خارج بات بیان ہوئی ہے وہ حکومت کرے گی قرآن کے الفاظ پہ. تو یہ پوری اپروچ اصل میں اس تھاٹ پر بیسڈ ہے کہ قرآن از دا بیسک فنڈامنٹل ڈاکیومنٹ آف اسلام, اور اس میں اپروچ جو ہم فالو کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی بتائی ہوئی اپروچ ہے, جس کو مطلب میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا لیکن میں بہت عاجزی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس کو ترک کر دیا یا ابینڈن کر دیا, اور روایات میں اور قصے کہانیوں میں اور کلچرل چیزوں میں ہم اتنے گرفتار ہو گئے کہ اصل میسج سے ہم دور ہو. لیکن سر ہمارے یہاں تو یہاں تک دیکھنے میں آیا ہے کہ جب آسما جہانگیر صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو کہا جا رہا تھا کہ جی کوئی جنازہ نہ پڑھائے. جب عبدالستار ایدھی صاحب کا انتقال ہوا تب بھی یہ کہا گیا کہ وہ بغیر دیکھے کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے وہ ان کی مدد کیا کرتے تھے, یا جو بلاسٹ ہوتے تھے اس میں وہ ڈیڈ باڈیز اٹھایا کرتے تھے. تو جب ہماری سوسائٹی اس لیول پہ جا چکی ہے کہ مجھے تک کہا گیا کہ جی کیونکہ یہ نمستے کرتی ہے تو اس کو تو جلا دینا چاہیے, تو میں نے تو کہا کہ بھائی اصل میں تو باڈی ڈسپوز آف کرنی ہوتی ہے, آپ جلا دیں یا آپ گاڑ دیں, جو مرضی کر لیں. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں کا مائنڈ سیٹ ایسا کیوں ہے, اور دوسرا یہ کہ جو یورپین کنٹریز ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں ان کی جو کہنا چاہیے اخلاقیات ہیں, چاہے وہ صحیح بات کرنی ہو, سچ بولنا ہو, صحیح میڈیسن دینی ہو, تولنا میں وہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں جو ہمیں بتائی گئی یا جو قرآن میں کہا گیا کہ اس طرح کرو, جبکہ مسلمان ایسا نہیں کرتے. اور اس کے ساتھ ہی میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ باقی اسلامک کنٹریز میں ہم وہ جنون عجیب سا نہیں دیکھتے, وہ نفرت نہیں دیکھتے دوسروں کے لیے, جبکہ یو اے ای نے تو جو ہے مندر بھی بنایا ہوا ہے, گردوارہ بھی ہے, اور اب اسرائیل کو بھی تسلیم کر رہے ہیں, اور ہمارے یہاں یہ سب کچھ نہیں ہے. تو ہم اتنے الگ سے کیوں لگتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ دوسرے لوگ جو ہیں انہوں نے ہماری اخلاقیات پہ وہ عمل کر رہے ہیں, تو ایک چھوٹی سی چیز کو بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی ایک پیغمبر کی امت ہے. یعنی یہ نہیں ہمیں کہنا چاہیے میرے خیال سے کہ انہوں نے ہماری کوئی بات لے لی ہے اور ہم نے ان کی بات لے لی ہے. اصل میں دیکھیے وہ حضرت مسیح جو ایک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں ان کی امت ہیں, انہوں نے یہ اخلاقیات اپنے یہاں سکھائی ہیں. تو کہنا یہ چاہیے کہ وہ اپنے پیغمبر کی اخلاقیات کو جو اصل میں عالمگیر اخلاقیات ہیں, یونیورسل ایتھکس ہیں, ان سے وہ جڑے ہوئے ہیں, ان پہ وہ کاربند ہیں, اور ہم نے ان یونیورسل اخلاقیات کو چھوڑ دیا ہوا ہے. سو ایک چیز تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پریزنٹیشن میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ شاید کوئی کمتر تھے اور انہوں نے یوں کر لیا. نہیں, وہ ایک پیغمبر کی امت ہے. اور قرآن مجید نے دیکھیے کرسچنس کی بہت تعریف کی ہے, اور ایک جگہ پہ سورہ حدید میں یہ کہا ہے کہ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. کرسچنس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کے پیروکاروں کے اندر کوٹ کوٹ کر محبت اور شفقت اور مہربانی رکھ دی ہے. کوٹ کوٹ کے الفاظ ہیں, یعنی اتنی اس درجے میں رکھ دی ہے. اور اس کا آپ دیکھیے آج آپ کو جو ریفلیکشن ملتی ہے کرسچن مشنریز کے اندر,
وہ اپنی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں, وہ جس درجے کی سیکریفائسز کرتے ہیں, جہاں جہاں پہنچ جاتے ہیں اپنے مشنز کو لے کے, آپ سوچ نہیں سکتے. تو یہ خود قرآن نے اس کی تحسین کی ہے کہ حضرت مسیح کے فالوورز کے اندر یہ جو ایک آپ دیکھتے ہیں ڈیوٹنس اور ڈیووٹیڈنس اور دوسروں کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا, تو یہ ایک ایسی بہت بڑی ایبلٹی ہے. تو قرآن کی وہ آیتیں جو اہل کتاب کی تعریف میں بہت کچھ بیان کرتی ہیں, اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں. یہ آپ کے سامنے میں نے ایک آیت پڑھی جو بہت تعریف کرتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کا خوف رکھتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹھ کے عبادت کرتے ہیں, ان کو یاد کرتے ہیں. تو ہم ان آیات کو بھی ہمیں اجاگر کرنا چاہیے قرآن مجید میں, جو یہ بتاتی ہیں کہ وہ جو نیک اہل کتاب ہیں ان کے شب و روز کیسے گزرتے رہے ہیں. ایک بات تو یہ تھی. دوسرا یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ ہمارے ہاں شدت پسندی زیادہ ہے جبکہ باقی ممالک میں نہیں ہے. تو دیکھیے یہ پاکستان کا ایک مخصوص ایک پس منظر رہا ہے, اور اس پس منظر کے نتیجے میں جب قرارداد مقاصد کو پاس کیا گیا اور پھر یہاں پہ علماء کو ایک خاص طرح سے اسلامی نظریاتی کونسل اور اس سے پہلے اور جو کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں ان میں ان کو حصہ دیا گیا, تو آہستہ آہستہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک اسٹیٹ لیول پہ ان کی پیٹرونیج ہونی شروع ہوگی. اسٹیٹ لیول پہ ان کو پیٹرونائز کیا گیا, اور پھر یہاں پہ جو مذہبی جماعتیں ہیں جس طرح سے انہوں نے مدارس قائم کیے جو ان کے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک قلعے ہیں یا ان کے بیک اپس ہیں, تو اور سیاست میں پھر ان کا ایک خاص رول بھی ہونا شروع ہو گیا. یہ آپ کو باقی جگہوں پہ ملے گا نہیں. یعنی باقی جگہوں پہ اس طرح کی جو ایک مخصوص پس منظر میں قرارداد مقاصد کے ذریعے سے کانسٹیٹیوشن کے اندر بعض چیزوں کا لکھا جانا, بعض کانسٹیٹیوشنل باڈیز کا کریٹ ہونا, اور پھر مذہبی حضرات کو نمائندگی دینا, ان کی جماعتیں جو ہیں ان کا پنپنا, مدارس کا اس طرح سے ان کو ایڈ دینا یا یوں سمجھ لیجیے کہ ان کی سرپرستی کرنا, یہ سارے فیکٹرز نے. اور پھر ریسنٹلی زیادہ دیر کی بات نہیں ہے کہ افغان جہاد اور اس کے علاوہ کشمیر کے ساتھ اور اس کے علاوہ افغانستان کے جو اور بعض علاقوں میں جو جس طرح سے ہمارے ہاں ہمارے بعض طبقات نے ان کو یوں سمجھ لیں کہ پیٹرنائز کیا یا ان کی حوصلہ افزائی کی, تو ان سب نے مل ملا کے ایک ایسا عنصر ہمارے ملک میں پیدا کر دیا کہ جو آج بھی مذہبی لوگوں کو, یعنی اچھے اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں جو ان کو ایڈ دیتے ہیں یا ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں. تو یوں آپ کہہ لیں کہ یہ ہمارے اپنے پروردہ ہیں, اور جب آپ کے اپنے پروردہ کوئی لوگ ہوں اور محسوس ہو کہ وہ جب انہوں نے آپ کا کام کر لیا ہے تو وہ تو اپنی جگہ برقرار ہے. اب آپ نے تو ان سے اپنا کام لے لیا, لیکن اب انہوں نے آگے بھی تو کچھ کرنا ہے. تو وہ جب آگے کچھ وہ کرتے نہیں ہیں تو پھر وہ آپ کی ایک لحاظ سے پھر گلے کی رسی بن جاتے ہیں, وہ پھندا بن جاتے ہیں, کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ نے ان کو بنایا وہ تو ختم ہو گیا. لیکن اب نیا مقصد اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ خود تلاش کر لیں گے. تو میں نے بہت کھل کے تو بات نہیں کی, لیکن میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ہم ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو پیدا کرتے ہیں, ان کو پروان چڑھاتے ہیں, انکریج کرتے ہیں. جب مقصد پورا ہو جائے, جب پھر بھی وہ برقرار رکھتے ہیں اور آنکھیں دکھاتے ہیں, تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے نہیں ہیں کہ بھئی ہمارے ہی تو پروردہ ہیں. تو اب یہ چیز جس کو ہم نے کریٹ کیا ہے اس کو آپ کیسے, یہ بوتل میں ایک جن والی بات ہے, وہ جب جن باہر آ جاتا ہے تو پھر بوتل میں واپس نہیں جاتا. تو بوتل کے جن کو بوتل کے اندر ہی رہنا دینا چاہیے, بلکہ ان دا فرسٹ پلیس پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے. بالکل جی سر. لاسٹ میں بس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جتنے لوگوں سے بھی پاکستان میں اسپیشلی جن ریلیجنس کے ساتھ ہماری نفرت ہم شو کرتے ہیں, چاہے وہ اسرائیل ہو, ہم یہودیوں کی بات کریں, ہم کرسچنس کی بات کریں, یا ہم ہندوؤں کی بات کریں جو ہندوستان میں ہے یا کہیں بھی ہے, تو اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ ایجوکیشن میں ہم سے کہیں آگے ہیں. ہر بڑی کمپنی کے سی او جو ہیں وہ انڈینز بیٹھے ہیں. آپ کو اسرائیل جو ہے وہ بہت آگے ہر چیز میں, یعنی ان کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کہہ لیں یا کچھ بھی, ایجوکیشنل فیلڈ میں بہت آگے ہیں. جبکہ اسلام میں تو پہلا لفظ اقرا ہے, کہا گیا ہے پڑھ, اور پھر بھی نہیں پڑھتے. تو کیوں ہم لوگ اتنا پیچھے رہ گئے ہیں؟ اسپیشلی ہمیں کہیں بہت زیادہ مسلمز جو ہے ان فیلڈز میں نظر نہیں آتے ہیں, لیکن بہت کم ہے. دیکھیے, میں آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات یہ کروں گا کہ جو انسانیت کا جو پہلا مذہب ہے نا جی, وہ ہیومینٹی ہے, وہ خود انسانیت ہے. ہم انسانیت سے دور ہو گئے ہیں. دیکھیے, ہم مذہبیت سے قریب ہو گئے ہیں اور انسانیت سے دور ہو گئے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ ہم انسان کم ہے اور مسلمان زیادہ ہیں. جبکہ اگر آپ کسی بھی مذہب کو اگر اختیار کریں تو سب سے پہلا جو سبق ہے وہ اچھا انسان بننا ہے, جس میں آپ دوسرے کے ساتھ ایک محبت کا, شفقت کا, دوسرے آدمی کو یہ احساس دلانے کا کہ آپ ان کے خیر خواہ ہیں اور انہی میں سے ہیں اور آپ کوئی برتر نہیں ہیں. تو جب تک ہم اس جگہ پہ اپنے آپ کو فائز نہیں کر لیتے کہ انسانیت برابر ہے, اور قرآن مجید میں دیکھیے ایک آیت ہے جو اس کو پکار کے کہتی ہے, وہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس کہا ہے, یا الناس ہوتا ہے اے لوگو, یہ نہیں کہا یا الذین آمنو, اے ایمان والوں نہیں کہا گیا. یہ کہا گیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی,
وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یعنی اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، آدم اور حوا سے، اور اس لیے کہ تمہیں احساس ہو کہ تم سب برابر ہو، اور تمہیں اگر قبائل میں یا مختلف گروپس پہ تقسیم کیا ہے تو یہ کہتری اور برتری کی بنیاد پہ نہیں کیا، بلکہ پہچان کی بنیاد پہ کیا ہے. اور پھر فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کے آگے زیادہ نیک اور پرہیزگار ہے. تو دیکھیں قرآن نے تو پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے. ہم نے قرآن کو مسلمانوں کی کتاب بنا دیا، قرآن اپنے آپ کو انسان کی کتاب کہتا ہے. تو جب تک انسانیت کے مذہب سے ہم اپنے آپ کو آشنا نہیں کرتے کہ ہم ایک وی آر ون بگ فیملی، ہمارے ابو الاباب آدم اور حوا ہیں، اور ہم سب ان پہ جا کے اس طرح سے جو کنورج کر رہے ہیں، وہ ہمارے پیرنٹس ہیں. اب یہ سب جو دنیا ہے ہماری کزنز ہیں، چاہے وہ جتنی آپ اس کو پھیلا لیں، ایک ہی فیملی ٹری ہے ہمارا، اور یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک ہیں، ہماری اصل ایک ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے یونیورسل ہیومن ویلیوز ہمیشہ ایک ہوئی ہیں، اخلاقیات ہمیشہ ایک، کوئی مسلم مورل morality یا کوئی کرسچن morality، کوئی ہندو morality کوئی نہیں ہے، یونیورسل morality ہوتی ہے. اس لیے کہ سچ ہر جگہ سچ ہے، جھوٹ ہر جگہ پہ جھوٹ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں ادراک کرنا پڑے گا کہ قرآن مجید کا جو پیغام ہے وہ آفاقی پیغام ہے، وہ عالمگیر، وہ ہر انسان کے لیے ہے، اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ انسانیت برابر ہے. ہاں اگر کسی کے اندر کوئی برتری ہے تو یہ ہے کہ خدا کے معاملے میں وہ کتنا زیادہ پرہیزگار ہے. یہ میسج ہے قرآن مجید کا، جس سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ ذات پات کی تقسیم پیدا ہو گئی ہے، برتری اور کمتری کے معیارات پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو ہم نے سپیریئر جاننا یا سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور یہ بھول گئے ہیں کہ جس خدا نے ہمیں بنایا ہے اس نے سب سے پہلے ہمیں انسان بنایا ہے. تو خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ پہلے آپ کو جب تک انسان ہمیں بننا نصیب نہیں ہوتا، نہ ہم اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں، نہ ہم اچھے ہندو ہو سکتے ہیں، نہ ہم اچھے کرسچن ہو سکتے ہیں. اچھے انسان بننا پہلا ٹارگٹ ہے، انسانیت پہلا مذہب ہے، باقی سب جو ہیں اس کے بعد ہیں. قرآن کا میں نے جہاں تک پڑھا ہے پچھلے 25-30 سال میں، جو میرا ناقص مطالعہ ہے، مجھے تو یہی بتاتا ہے کہ یہ اس بات کو ہمیں عام کرنا ہے، اس بات کو سمجھانا ہے کہ انسانیت کو مخاطب کرنا ہے، انسان دوست بننا ہے، ایک دوسرے کے لیے شفقت اور محبت کا پیغام دینا ہے، دوسروں کے لیے قربانی دینی ہے. اور اس سے قطع نظر کہ وہ کس کو مان رہا ہے کس کو نہیں مان رہا، وہ انسان ہے آپ کے لیے، وہ آپ کے آدم اور حوا جو آپ کے 4 فادرز ہیں، یہ ان کی نسل میں سے ہے، وہ ہمارے برابر ہے، ہم ان سے برتر نہیں ہیں. تو میں تو یہی سمجھاؤں کہ جب تک یہ چیز ہم نہیں سمجھائیں گے، عام کریں گے، منافرتیں بڑھیں گی اور آپس میں جو چپلشیں ہیں انہیں اضافہ ہوگا، اور پھر ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کا موقع مزید مل جاتا ہے جو بات چھوٹی سی ہے اس کو اور بڑھانے کا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، ہمیں یہ چیزیں سمجھنی ہوں گی، اور ہمیں جس طرح کے پچھلے دنوں واقعات ہوتے رہے ہیں، چاہے وہ ممتاز قادری والا یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہمیں اوائڈ کرنی پڑیں گی. لوگوں کو ہیرو نہیں بننے دینا ہے، تبھی ہم آگے بڑھ پائیں گے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ، سو کائنڈ آف یو. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.